जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कराची में इस वक्त ट्रैफिक हादसात जो बढ़ते जा रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसात रुनुमा होते हैं। उसमें कीमती जानें ज़ाया होती हैं, कुछ लोग मुकम्मल तौर पे जो है माजूर हो जाते हैं और अपनी जो उनकी ज़िंदगियां हैं, जीती जागती ज़िंदगियां, उसके बाइस जो है वो अपनी कीमती जानें जो है वो ज़ाया कर देते हैं। और इसकी जो मेन सबब है वो दिन के औकात में हैवी जो ट्रैफिक है उसका जो है वो बढ़ता हुआ रुझान, जिसकी वजह से ये आए रोज़ ट्रैफिक जाम की भी सूरत हाल देखने को मिलती है। रश आवर्स में हैवी ट्रैफिक जो है वो चल रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक जाम और हादसात भी रुनमा होते हैं। इस पर जो है वो हमें ज्वाइन किया है सज्जाद अली सुमरो साहब, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, जबकि स्टूडियो गेस्ट हमारे साथ लाला रहीम साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। उन दोनों गेस्ट को जो है वो वेलकम करते हैं। पहले मैं आऊँगा सज्जाद अली सुमरो साहब के पास। सर, क्या कहेंगे, इस वक्त जो ट्रैफिक हादसात हैं उसमें इजाफा हो गया है। डीआईजी साहब हमारे पास जो है वो लाइन अप ऑन कॉल थे, उन्होंने वजूहात बताई कि हम अवेयरनेस दे रहे हैं, मगर इसके ऊपर हम काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हैवी ट्रैफिक जो है वो इस वक्त शहर कायद में जारी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहरुख शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक पेचीदा मसला उठाया। देखिए, ये तकरीबन पाकिस्तान आज़ाद हुए 77 साल हो गए। इसके बाद वक्फतन फवक्फतन जो है ना ट्रैफिक बढ़ती रही, फिर ब्रिजेस बनते रहे, रोड्स बनते रहे, हुकूमतें आई, हुकूमतें गई, बहुत सारी चीजें हुई। देखिए, ये काम भी जो है ना ये ट्रैफिक पुलिस का है, क्योंकि आपको भी पता है अच्छी तरीके से कि इस वक्त कराची के अंदर आप देखें, एक तो कोई प्लानिंग हमारे पास होती नहीं है। हम जो है वो रोड खोद देते हैं, चाहे वो बीआरटी के लिए रोड खोदें, गवर्निंग बस के लिए खोदें, XYZ किसी के लिए खोदें, लेकिन हमारे पास जो है उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती नहीं है। अच्छा, फिर ट्रैफिक जो है ना वो डाइवर्ट होता है। अब हमारे कराची के अंदर मेन जो शारा है ना वो है शारा फैसल। अगर शारा फैसल पे कोई एहतजाज हो या कोई ट्रक खराब हो जाए या गलती हो जाए या दूसरे मामला हो जाए, तो उसका जो इफेक्ट हो ना वो पूरे सराउंडिंग के जो कराची के इलाके वहां पर होती है। देखिए, एक तो हमें इसके ऊपर जोर देना चाहिए कि हमारे जो मकामी ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ठीक है, वो भी इंसान ज़ाहिर मशीन तो है नहीं, उसके अंदर ज्यादा भर्ती करनी चाहिए और प्लस इनकी तनख्वाहें इतनी बढ़ाएं कि कम से कम ये करप्शन की तरफ तो ना जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सारे ही ऐसे होंगे, लेकिन ये मामला तो आपको भी पता है। तो चले, मैं तो अभी MPA बनाऊं तो ज़ाहिर मेरे पास तो परमिट वगैरह है, तो मेरी गाड़ी के शीशे थोड़े से टिंटेड है। पहले रोकते थे तो पाकिस्तान। जी मैं लाला रहीम साहब के पास आऊँगा। लाला साहब, क्या कहेंगे, इस वक्त ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक है वो उसका एक तरीके से लोग आवाम परेशान है। पहले रात के औकात में हैवी ट्रैफिक जो है वो निकलता था, जिसके ऊपर आज जो एक और हादसा हुआ है जिसमें आपको पता होगा, खबरों की जीनत भी बना हुआ था, जिसमें एक हैवी ट्रैफिक जो है वो एक ट्रॉलर ने एक बाइक सवार को कुचल दिया और मौके पर वो ऑन दी स्पॉट जाँ बाग हो गया। क्या कहेंगे इस पर? वज़ीर आला जो सिंध हैं उन्होंने भी नोटिस लिया है, ये हैवी ट्रैफिक कब रुकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो एक हादसे की बात किया, मैं आपको एक और हादसा बता दूंगा जो आज हसनाबाद पे हुआ है। N3 पेट्रोल पंप के पास इंडस्ट्रियल एरिया, एक ट्रक ने दूसरे ट्रक, तकरीबन 4 ट्रक बल्कि 5 ट्रक और एक पुलिस मोबाइल और एक N3 पेट्रोल पंप का जो टावर है वो उनके साथ लगा। मसला ये है, इस वक्त में लोग और को पता नहीं क्या हो गया, इतनी पास जा रहे, जिस आदमी के पास कहीं निकलना होता है, जिनके पास पहुंचना होता है 9 बजे, वो अपनी घर से अपनी दफ्तर से 9 बजे निकलते हैं। एक तो सबसे ये हमारे पास जो टाइमिंग की हम ख्याल नहीं रखते हैं। दूसरी नंबर पे हमारी गाड़ी की दौरान में जो किसी भी सूरत में अलाउ नहीं है फ़ोन पे बात करना। मोटरसाइकिल पे आप जाए चेक करो, जब आप रोड पे निकले तो उसने कान में वो लगा के गाने सुन रहे हैं। एक दूसरी नंबर पे जो आदमी गाड़ी चला रहे हैं वो गाड़ी में जिसका फ़ोन भी आता है उसको अटेंड करता है, हालांकि अलाउ नहीं है। ये सारी चीज़ें जो इस वक्त में हम देख लें, इसमें सिर्फ ट्रैफिक पे आदमी नहीं डाले, रोडों पे नहीं डाले, हर आदमी, मैं कह रहा हूँ इस शहर के अंदर पाकिस्तानी आवाम मैं अपने से शुरू करूँ तो फिर ये निज़ाम दुरुस्त होगा। मैं गाड़ी में चलाते हुए मैं हर फ़ोन अटेंड करता हूँ, मेरे ख्याल आप भी इसी तरीके से करते हैं। एक तो यही रहे। दूसरी नंबर पे हैवी ट्रैफिक जो है, इसमें मैं ज़रूर कहूँगा, CM साहब ने भी इस पे बात किया और ट्रैफिक और पुलिस इंतज़ामिया इस पर एक्शन लेना चाहिए। किसी भी सूरत में दिन में शहर के अंदर तो ट्रैफिक होना नहीं चाहिए। एक
پھر یہ چیزیں ہوتے ہیں، یہ اطراف میں بھی ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ شارع فیصل پہ روک لیتا ہے، کراچی یونیورسٹی روڈ، صدر کے اطراف میں، نارتھ نظیم آباد کے اطراف میں، لیکن پھر بھی مختلف اطراف میں تو ٹریفک چلتا ہے. جیسا انڈسٹریل ایریا کا کام ہے، انڈسٹریل ایریا کا ظاہر بات ہے وہ دن میں وہ فیکٹری سے مال نکالتے ہیں، دوسری جگہ میں شفٹنگ ہوتا ہے، پھر بھی یہ چیزیں چلتے ہیں. لیکن اس کا ایک الگ بات ہے ہیوی ٹریفک کی، لیکن اس پہ پراپر کام ہونا چاہیے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہیوی ٹریفک کی صورتحال ہے وہ جو ہے مکمل طور پہ اس وقت خراب ہے، اور جو ٹریفک کی مین وجہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت انفراسٹرکچر کا جو کام ہے وہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہوتا ہے رش آورز میں، عوام گھنٹوں جو ہے وہ پھنسے رہتے ہیں. ایک ہی مکمل جو شارع فیصل اسی کو لوگ جو ہے وہ یہ یوز کرتے ہیں اور وہاں پہ لوگ ٹریفک میں پھنستے ہیں. باقی اگر ہم بات کریں پورے شہر کا برا حال ہوا ہے. ایک موٹر سائیکل سوار جو خاتون تھیں وہ جوہر میں جو ہے وہ حادثے کا سبب بنی ان روڈز کی وجہ سے، جو کہ پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ ہم بنا رہے ہیں انفراسٹرکچر، اور یہ نظر آتا ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ نہ بنتے ہوئے اتنا ٹائم لیتا ہے، ڈیوریشن لمبی لیتی ہے، جس کی وجہ سے حادثات بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس میں مین وجہ بھی پیپلز پارٹی بھی اس میں انوالو ہے. اگر ہم بات کریں ٹریفک والے بھی انوالو ہیں. اگر انفراسٹرکچر جلدی بنایا جائے گا تو چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، آپ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. کسی روڈ کا ہو یا برج کا ہو، جب ٹینڈر ہوتا ہے اس کو باقاعدہ ٹیم دیا جاتا ہے، اور ایسے نہیں ہوتا ہے آپ ایک برج بنا رہے ہیں اور رات کے ہاتھ اس کو بنا لو، رات کو رات بنا لو. ایسا ممکن نہیں ہے. چیزیں پراپر جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے شہر میں بہت سارے اسکیمیں جو ہیں وہ وفاق سے ان کے فنڈ آتا ہے، وفاق سے پرابلم ہوتا ہے. وہ تو پہلے بھی ہم نے بات کیا. وفاق میں سندھ کے ساتھ فنڈ کے معاملات میں چیزوں میں بالکل برا حال ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے اس سال میں سندھ گورنمنٹ نے کوئی اب تو وفاق پہ جو ہے وہ مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. چاروں صوبوں میں آپ کے جو ہے نا وہ اس سال میں اے ڈی پی سندھ گورنمنٹ نے اے ڈی پی اسکیمیں بھی نہیں رکھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے. ایک طرف یہ بات ہوئی. دوسری نمبر پہ شارع فیصل میں کون سی کام ہو رہی ہے جس سے آپ نشاندہی کریں. اس وقت میں آپ شارع فیصل پہ جاؤ، حالانکہ سندھ پولیس نے ٹریفک نے اس پہ بڑے کام کیا ہے، لکیر کر دیا، موٹر سائیکل نے یہاں جانا ہے. کوئی بھی شخص جو ہے اپنی لین میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. پتہ نہیں اس قوم کو کب سدھرے گا. ایک آدمی آپ شارع فیصل پہ نوٹ کرو، کل سے آپ اپنا کیمرہ لگاؤ، آپ دیکھو موٹر سائیکل والے ایسی جیسے اس کی کوئی ریس لگا ہوا ہے، اس کونے سے نکلو اس کونے سے جاؤ. اور اسی طریقے سے پبلک جو ہے وہ اپنی لین میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھو ہر بات نہ گورنمنٹ پہ ڈالنا چاہیے. اس کے اوپر پھر کیا، اگر عوام جو ہے وہ صحیح لین استعمال نہیں کر رہی تو گائیڈنس کی ضرورت ہے. تبھی تو عوام کو جو ہے وہ اویئرنیس جب تک نہیں ہوگی، اس کے لیے حکومت کو جو ہے وہ ذمہ دار ہے کہ اگر اویئرنیس حکومت کی طرف سے اور ٹریفک کی طرف سے دی جائے تو عوام کیوں نہیں جو ہے وہ اپنے قوانین کی پاسداری کرے گی. دیکھو اس میں گورنمنٹ اور ٹریفک اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کل یہ موبائل سب کے پاس ہے، جو چاہیے آپ کو 1 منٹ میں ملتا ہے. میں یہ اس بات پہ پریشان ہوں، یہ جو قوم دبئی کی ایئرپورٹ میں اترتا ہے تو اس کو قانون کو کیسے پتہ چلتا ہے، وہاں کیسے احترام کرتا ہے، وہ جا کے مختلف ممالک میں کیسے کرتا ہے. یہاں پر دیکھو یہ میں کہتا ہوں عوام کو اب سدھرنا چاہیے. میں پبلک میں ڈالوں، وہ پبلک میں بھی ہوں آپ بھی ہیں. اس شہر میں اس روڈ پہ آپ بھی گاڑی چلا رہے ہیں، میں بھی چلا رہا ہوں. اگر آپ نے بات کی دبئی کے قوانین کی، تو ٹریفک اگر قوانین کی یہاں پہ بھی پاسداری ممکن ہے اگر ان کو جو ہے وہ ہیوی چلانس جو ہے وہ کیے جائیں اور ان کی اویئرنیس اچھے طریقے سے دی جائے. یہ حکومت کی اویئرنیس کیمپین چلانا اور جو چلانس ہیں اس میں امٹمنٹ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ٹریفک کی ذمہ داری ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ یہ تو حکومتی ڈومین میں شامل ہے. دیکھو اس وقت میں آپ کو پتہ ہے اس پہ ساری ٹریفک والے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، پولیس کام کرتے ہیں. باہر بار گورنمنٹ منسٹر کی طرف سے بلیک شیشے، گاڑی کی نمبر، یہاں تک لوگ نمبر نہیں لیتے ہیں جرمانے بھرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے. ٹریفک والے جو ہیں ان کے ساتھ لڑائی میں آپ مختلف اوقات میں آپ نہیں دیکھتے ہیں. چیزیں ایسی ہے. آپ اور ہم کو اس بات پہ اس وقت میں ایک پچ پہ آنا چاہیے.
اس میں گورنمنٹ اور پولیس اور یہ اپنی جگہ پر ہے. میں کہتا ہوں میں اور آپ اپنی سے احتساب شروع کریں. جی سجاد سبرو صاحب کیا کہیں گے اس وقت جو ٹریفک کے معاملات ہیں حکومتی ڈومین میں شامل ہے, ایک تو اویئرنیس کیمپین بھی چلانا اور اس کو جو ہے وہ مکمل طور پہ آگاہی دینا, اور اگر چلان کم ہے تو اس میں امٹمنٹ کر کے ہیوی چلانز تاکہ امپوز کیے جائے تاکہ عوام وہ غلطی دوبارہ نہیں کرے. جی پہلے بھی میں نے بات کی, شاید آپ کے لائن کا کوئی ایشو ہے. بہرحال دیکھیں یہ سارا کام جو ہے نا یہ ہمارے حکومتی نمائندگان اور نچلی سطح پہ جو ہمارے پولیس والے ہیں یہ ان کا کام ہے. آپ دیکھیں زیادہ تر ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں بائک والا کچلا گیا یا کنٹینر گاڑی کے اوپر گلٹی ہو گیا یا جو ہے نا بائک کی وجہ سے ہو گیا, تو یہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ جس ٹائم پہ شہر کے اندر ہیوی وہیکل الاؤ نہیں ہوتے اس ٹائم پہ آپ ان کو الاؤ کر دیتے ہیں. یا آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہب ہے پورا ایک بنا ہوا کیپیٹی پورٹ ہے, قاسم پورٹ ہے, لیکن کیپیٹی پورٹ بالکل پورے شہر کو جو نا وہ گاڑی چیرتے ہوئے جو نا وہ جاتی ہے پورٹ تک. اب پورٹ سے نکلنا پھر وہ جانا لائن لگنا کیواری کی اب حالت دیکھنے, تو یہ سب کس کا کام ہے؟ یہ سب گورنمنٹ کا کام ہے. کہ خدارا آپ لوگوں نے جو ہے نا یہ ایلیٹ کلاس والے جو ہیں ان کو آپ لوگ چھوٹ دیتے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیاں لے کے نکلتے ہیں اور وہ اڑاتے ہوئے جاتے ہیں, جو بھی معاملات ہوتے ہیں پھر آخر میں تھیت دے کے رقم دے کے جان چھڑوا دی جاتی ہے. ابھی بھی آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا جی سجاد صاحب, اگر ہم دوسرے اپنے ٹاپک کی بات کریں, لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر جو ہے وہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ جو ہے محسن نقوی صاحب انہوں نے فوری تحقیقات کی ہدایت کی اور جو اس پہ ملوث ملزمان ہیں ان کی جو ہے وہ شناخت کی بھی ہدایت کی ہے. تو کیا کہیں گے اس پہ آپ جو پی ٹی آئی ہے اس کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جو فائز عیسیٰ نے یہاں بویا ہے نا آج وہ ادھر وہ کاٹ رہے ہیں. دیکھیں وہ پاکستانی ہے, وہ انگلینڈ ہے, وہ امریکہ ہے, وہاں پر اظہار آزادی کی پوری آزادی ہے اور فریڈم آف اسپیچ وہاں چلتی ہے. وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے احتجاج کیا تو آپ کو احتجاج سے پہلے ہی اٹھا کے جو ہے نا وہ بند کر دیا بغیر ایف آئی آر, آپ کو 3-3 4-4 دن تھانے میں جو پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے موصوف نے جو یہاں گل کھلائے ہیں, تو ان کو پاکستان میں تو جب یہ اپنے عہدوں پہ ہوتے تو یہ فرون بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب جب اپنے عہدے سے اترے تو کیا ضرورت ہے راتوں رات بھاگنے کی؟ یہاں پر رہے اپنے ملک کے اندر, ساری چیزیں ان کو اپنے ملک میں کرنی ہے, تنخواہیں لیتے ہیں, مراحتیں لیتے ہیں, فیصلے بھی یہاں کرتے ہیں, وہ فیصلے بھی ایسے کہ تباہ کر دیتے ہیں ملک کو. اس کے بعد جب ریٹائر ہوتے تو راتوں رات یہ بھاگ جاتے ہیں. تو بہرحال محسن نقوی صاحب سے میرا بھی یہ مشورہ ہے کہ یہ ان کی بھی تو جو ہے نا وہ آئی ڈی کارڈ کینسل کریں, جو ملک کے اوپر خودکش حملے کر رہے ہیں, جنہوں نے ملک کے اوپر کرپشن کے اتنے دھبے لگا دیے ہیں, جو ارب پتی بن گئے ہیں, جن کے بچے امریکہ انگلینڈ میں پڑھنے, جو اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہتے ہیں. ابھی ایک موسم اچھا سجاد صاحب, آپ لوگ یہ کلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ کی جو ہے وہ باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے حملہ کیا ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. دیکھیں یہ آپ مجھے کوئی پروف دکھا دے کہ یہ حملہ تھا, یہ تو ایک احتجاج تھا, کون سا حملہ تھا آپ مجھے بتائیں. نہیں وہ جو احتجاج بھی کر رہے تھے, چلے آپ کی بات مان لی, احتجاج کر رہے تھے, کیا وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا کسی وہاں پر کوئی دکھایا گیا ہے؟ بھائی ان کے پاس تو ویڈیو ہے نا, اس کے اوپر ہے, تو آپ کریں نا وہاں پر کاروائی. وہ پاکستان تھوڑی ہے, وہ تو انگلینڈ ہے, آپ کریں نا وہاں کے اوپر جا کے عدالتوں میں کاروائی. وہاں پر تو پی ٹی آئی والوں نے نون لیگ والوں نے پی ٹی آئی پہ کوئی جیت رہا ہے کوئی کیا جیت رہا ہے, تو وہاں تو قانون چلتا ہے اور وہاں رول آف لا ہے. ہمارے یہاں پہ حکمرانی جو ہے یا ہمارے یہاں پر جو قانونی معاملات ہیں وہاں پر یہ چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں. تو یہ ان کو تب سوچنا چاہیے تھا کہ جب ابھی 2 دن پہلے ہماری ایک ایم این اے کی بھابھی نے جو پریس کانفرنس کی, جو ایک 11 سالہ بچے کو اٹھا کے پٹکا گیا, اس کو بازو سے پکڑ کے اس کی 13-14 سالہ 9 سالہ بیٹی کے نیند سے اٹھا کے پوچھا گیا کہ یہ تمہارا باپ ہے, یہ کہاں ہے, اس کو فون لگاؤ. تو اس چیزوں میں تو جو ہے نا ان کو نظر نہیں آتا. جب ہمارے ورکروں کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے, چادر 4 دیواری پامال کی جاتی ہے, ہمارے ورکروں کو احتجاج سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے اٹھا کے ان کی جو ہے نا ناحق گرفتاری ڈال دی جاتی ہے, ان کو حبس بھیجا میں رکھا جاتا ہے, ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے. تو یہ سب ان کو نظر نہیں آتا موصوف کو کہ وہ بھی تو پاکستان تحریک انصاف کے پاکستانی ہے نا. ہمارے حق جو ہے وہ ہمیں, ہمارا رائٹ ہے, یہ ایک ڈیموکریسی. سجاد صاحب ہمیں لندن سے ایک صحافی ہیں, سینئر صحافی, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, نعمان کیانی, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم نعمان, کیا کہیں گے لندن میں آج جو واقعہ ہوا اس کا بریفلی بتائیے گا, کیا سینیریو ہوا اور کیا اس وقت ابھی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ نے سخت نوٹس لیا ہے اور تمام جن کے چہرے واضح ہیں ان کے جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کروائے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ جی بالکل شاہ رخ, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو یہ دورہ تھا لندن ہائی کمیشن میں, یا واضح کرتا چلوں یہ ان کی نجی کار نہیں تھی, لندن پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی تھی
جس پہ کچھ غنڈہ بردار عناصر نے جو ہے وہ پہلے تو گاڑی پہ جو ہے وہ مختلف قسم کے اشارے کرنے کی کوشش کی، بعد ازاں گاڑی ڈرائیور کے روکنے پر، جب ڈرائیور نے گاڑی روکنا چاہی، کیونکہ یہاں پہ برطانیہ کے اندر جو لا ہے اس کی کافی سختی سے اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، جس پر جو ہے انہوں نے باقاعدہ گاڑی پہ پنچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، جس پہ ڈرائیور نے حاضر دماغی کرتے ہوئے گاڑی کو وہاں سے لے کے بھاگا. اور اس کے بعد جو یہ پروٹیسٹر تھے جس میں سے کچھ کے چہرے جو تھے وہ عیاں تھے اور کچھ کے نقاب پوش تھے، جس پہ جو ہے وہ جو لندن پاکستان ہائی کمیشن ہے اس نے جو ہے ایک درخواست بھی جو ہے وہ پولیس کو موصول ہوئی ہے شکایت کی، جس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو ہے اس پر ایکشن لیا ہے، اور اس پہ جن کے چہرے واضح تھے ان کے جو پاسپورٹس ہیں اور ان کی جو نیشنل آئیڈینٹی ہے اس کو جو ہے وہ منسوخ کیا ہے. یہاں میں ایک واضح کرتا چلوں کہ اگر ڈرائیور گاڑی کو بھگا کر نہ لے کر جاتا اور گاڑی رک جاتی تو حالات اس سے یقینی طور پہ مختلف ہوتے. جی، تو اس وقت جو قاضی فائز عیسیٰ ہے انہوں نے اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی ہے یا دیگر کوئی وہاں پہ لندن کے قوانین کے مطابق کوئی قانون عمل میں جو ہے وہ آئے گا اس واقعے کے بعد؟ دیکھیں، لندن کے قوانین کے مطابق جو گاڑی تھی لندن وہ پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی تھی، جس میں ڈرائیور کا اسٹیٹمنٹ جو ہے اور جو مہمان تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس میں اپنی ذاتی حیثیت میں بیان دے سکتے ہیں، وہ اس میں جو ہے وہ کمپلیننٹ بن سکتے ہیں، اور گورنمنٹ لندن پولیس جو ہے وہ اس مقدمے کو آگے پروسیڈ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اس معاملے پر یہ گاڑی اگر قاضی فائز عیسیٰ کی نجی گاڑی ہوتی تو قانونی طور پہ اس چیز کے قانونی تقاضے جو ہیں وہ مختلف طور پہ پورے کیے جاتے، مگر یہ لندن پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی تھی جس پہ جو لاز ہیں اور جو ساری پروسیکیوشنز ہیں وہ پھر پاکستان ہائی کمیشن کے لا کے مطابق جو ہے وہ پروسیڈ ہوگی، جو یقینی طور پر پروٹیسٹرز اور جو دیگر عناصر تھے ان کے لیے سخت کارروائی جو ہے اس میں عمل میں لائی جا سکتی ہے. جی نعمان ہمارے ساتھ رہیے گا. لالا رحیم صاحب بتائیے گا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک حادثہ جو ہے وہ اسلام آباد میں رونما ہوتا ہے اور اس میں چلے نیشنل جو ہے وہ لیول پہ، مگر اب پاکستان کی امیج ایک طریقے سے جو ہے وہ، کیونکہ وہ جیسے نعمان کیانی صاحب نے بتایا کہ وہ ہائی کمیشن کی پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی میں جو ہے وہ سوار تھے اور اس گاڑی کو انہوں نے روک کے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو اس کی جتنی مذمت کرے کم ہے. وہ پاکستان کا چیف جسٹس سابقہ ہے، ان میں پاکستان کی عزت خراب ہوا، پاکستان کی بدنامی ہوا. میں تو کہتا ہوں اس شہر میں، اس پاکستان کے اندر ہر شہری ہر پاکستانی کا یہ حق بنتا ہے جو وہ اپنی تانے سے رجوع کرے، ان کے خلاف FIR کٹوائے، کیونکہ یہ صرف چیف جسٹس کی بھی عزت ہی نہیں ہوا، یہ پاکستان کی توہین کیا. لیکن آپ بات کرتے ہیں، یہ جس طریقے سے سجاد نے بات کیا ہے، یہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں یہ تو پاکستان کو آئین کو مانتے نہیں ہیں. یہ تو ان شخص کی پیروکار ہیں جس نے کہا اسمبلیوں کو جلا لو، اس نے پاکستان کی جلانے کی کوشش کی ہے. ان نے فوج پہ حملہ کرنے والے ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں خودکش حملہ آور کی، طالبان کی حمایت تو یہی لوگ کرتے ہیں. آج ہند کے بعد چیک کرو 70% طالبان جو ہیں وہ ان کی جماعت میں ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ جتنے اس ملک کے اندر کرپٹ لوگ تھے، لوٹے تھے، وہ سارے ان کے پاس تھے. میں تو کہتا ہوں یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ تو میں کہتا ہوں انڈیا اور اسرائیل کی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. یہ پاکستان دشمن عناصر ہے، اس کی جماعت کا عدم ہونا چاہیے. اور یہ بات کرتے ہیں لائے عمران خان کے بچے پاکستان لائے. کیا ایک شخص جو یہاں پر اپنی عہدے پہ فائز تھا، دن رات کام کیا ہے، رات کو 11-12 بجے تک عدالت چلائے، آج وہ ایک چھٹی پہ گیا تو یہ اس طریقے سے بات کر رہے، یہ بھاگنے اور ملک کی بات کر رہے. تو لائے عمران خان کے بچے لائے اس ملک میں. لیکن سجاد صاحب یہ بتائیے گا، جیسے لالا رحیم صاحب نے جو ہے وہ الزام لگایا کہ وہ دورے پہ گئے ہیں اور وزٹ کے لیے گئے تھے اور برطانوی ہائی کمیشن جو پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی ہے اس میں وہ سوار تھے، جیسے نعمان کیانی نے بتایا. اس پہ حملہ کرنا کیا واقعی جو ہے وہ اس کے اوپر مذمت آپ لوگوں کی جانب سے بھی کی جانی چاہیے، نہ کہ جیسے اسلام آباد کا جو انسیڈنٹ ہوا اس کی طریقے سے آپ لوگوں نے جس طریقے سے ہائپ کریٹ کری، پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی، اس کی مذمت آفیشلی طور پہ کی جانی چاہیے تھی؟
سر میں نے تو آلریڈی اس پہ بات کر لی ہے. میں یہ ہمارے موصوف آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, میں ان کی بات پر رسپونڈ کروں گا. آئی ہوپ کہ آپ مجھے ان کی طرح انٹرپ نہ کریں گے. دیکھیں یہ ابھی جو بات کر رہے تھے عمران خان صاحب پہ, تو عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ آپ ڈرون حملے کر کے یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو, بے گناہوں کو قتل کریں. ہم جو ہیں وہ اسمبلی کے اوپر کھڑے ہو کے اور تھوڑی سی ہم آپ کو باتیں سنائیں گے, باقی ہم پیچھے سے ایک ہیں گڈی گڈی کھیلیں گے. اور اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات عمران خان نے نہیں کی تھی, راتوں رات ملک چھوڑ کے بھاگے تھے. تو آپ مجھے بتائیں تھر پارک کے اندر جو بچے مرے تھے وہ عمران خان کی حکومت میں نہیں مرے تھے. تو یہ سب چیزیں ان کو جواب دینا پڑے گا. جو 15 سال سے سندھ کے اوپر قابض ہیں, ابھی انہوں نے ارسا ایک جو سائن کیا ہے کہ جو 6 نہریں نکلیں گی اور جو سندھ کے جو آباد شہر ہیں اور جہاں پر ہریالی ہے اس کو یہ ختم کر کے اب اس طرف نئی شاخیں نکالیں گے جہاں پر جو ہے بنجر زمین ہے. تو یہ کیا موصوف بات کر رہے ہیں؟ پہلے یہ اپنے پارٹی کے چیئرمین کو دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر کیا کیا ہے. اکاؤنٹ جو تھے پاپڑ والے کے, ویلڈنگ والے کے, جہاں سے بلاول ہاؤس کا جو بکرے کا صدقہ بھی دیا جاتا تھا, تو یہ کرپشن کے پیسوں پہ تو آپ لوگوں نے انجوائے کیا. عمران خان صاحب نے کوئی ایک تو الزام بتائیں. ہاں گھڑی کا آپ بتاتے ہو, تو وہ چند کروڑ کی گھڑی کے لیے آپ نے ہماری پارٹی کے اسی عمران خان کی پارٹی کے ممبروں کو 1-1 ارب میں خریدا ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ بات کرپشن 1 روپے کی ہو یا ہزار کروڑ کی کرپشن ہوتی ہے, اس بحث میں نہیں پڑتے. لالا رحیم صاحب کا یہ سوال ہے کہ عمران خان صاحب میں اس کو جواب دینا میں جواب دوں گا. بات یہ ہے سجاد صاحب, سجاد صاحب باتیں تو بہت آپ اچھے کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں آج بھی اٹھائے آپ کا کے پی کے میں حکومت ہے. سجاد صاحب لالا رحیم صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں, پھر میں آپ کو موقع دیتا ہوں. جی سر میں تو پہلے کمپلیٹ کروں گا. آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے, یہی تو آپ کو ساتھیوں کا بھی معذرت کے ساتھ ایک طرف بات کرتے ہیں. یار ہمیں بھی تو موقع دینا. ابھی آپ کا جی آپ کمپلیٹ کر لیں. سجاد صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں. جی سیاسی ہوتی ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا جب آپ چینل پہ بلاتے ہیں اپنے, تو کم سے کم ہمارا تو موقف رکھنے تھے. اب ساری چیزیں ان کی, ہر چیز میں عمران خان بھائی وہ بندہ جیل میں, آپ کو جان چھوڑ دو. آپ کا چینل بھی عمران خان سے چل رہا ہے, آپ میڈیا سارا عمران خان چلا رہا ہے, حکومت جو چل رہی ہے سب عمران خان کی وجہ سے چل رہی ہے. اگر عمران خان نہ ہو ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں. میڈیا پہ خان صاحب کے دور حکومت میں جو ہے پابندی لگی, بے روزگاری میڈیا ورکرز کی جو ہے سامنے آئی. سجاد صاحب میں لالا رحیم صاحب سے جو ہے موقف لے لوں. میں آپ کے بعد آپ نے کمپلیٹ کرنے کا موقع دیا لالا رحیم صاحب, کیونکہ شارٹ ٹائم جو ہے وہ کم ہے, 1 گھنٹے کا جو ہے پروگرام ہے. سر لالا رحیم صاحب جلدی سے ان شارٹ جو ہے نا وہ سم اپ کر دیں. ان صاحب کو اتنی برا لگا, ایک پاگل, ایک چرسی, ایک نشئی کو آپ نے وزیر اعظم بنا لیا. ان نے جھوٹ کی بنیاد میں کیا کیا اسمبلی میں, ایک نشئی کو آپ نے پنجاب کی حکومت دے دی ہے. بیچ جو پبلک نے ووٹ دیا اس نے اسمبلیاں توڑ دیا. ایک کرپشن کی, ایک گڑی کا ہو یا ایک چیز کی ہو, اس ملک میں میں ایک بات بتاتا ہوں. عمران خان بتائے, عمران خان جماعت کا جو اس وقت چل رہا ہے کس کی پیسوں پہ چل رہا ہے, یہ اپنی گھر کا نظام کس کی پیسوں پہ چلا رہا ہے. آپ نے اپنی حکومت میں جو کیا ہے ان کو ثابت تو نہیں کر سکتا ہے. آپ نے جس طریقے سے نیب اور ادارے استعمال کیا ہے, آپ نے بلاول ہاؤس کی جو آپ نے اکاؤنٹ اور چیزیں 2 نمبر شو کیا وہ تو ثابت نہیں کر سکے. آپ نے جو چاند رات میں اپنے کو مسلمان ہوتے ہوئے آپ اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں, آپ نے عدی فریال کو گرفتار کر لیا. آج وہ آپ کا کیا ہوئے کہ سزا مل رہے ہے. آپ نے اس ملک میں جو عمران خان نے بیج بویا ہے وہ آنے والے نسلیں بھی جو پی ٹی آئی کا جو نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی بھگتے گا. آپ ملک کی دشمنی میں اترے ہوئے ہیں. آپ اس وقت میں ملک کی دشمن ہیں. اس وقت میں آپ نے قاضی کا بےعزتی اور توہین نہیں کیا, آپ نے پاکستان کا کیا. میں کہتا ہوں ہر تانے میں آپ کے خلاف تیار ہونا چاہیے. جب تک یہ نہیں لالا رحیم صاحب میں ایک سوال کر لوں. نعمان کیانی صاحب لندن سے جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعمان صاحب کیا امیج گئی ہے پاکستان کی, اور جو وہاں کے پاکستانی جو ہے وہ سٹیزن ہیں ان کا کیا, آپ نے جب رائے لی ہوگی تو کیا موقف ہے, انہوں نے جو ہے وہ حمایت کی ہے یا جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اگینسٹ گئی ہے یہ چیز؟ دیکھیں شاہ رخ, میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ لندن میں برطانیہ کے باقی شہروں سے زیادہ لندن کے اندر پاکستانی پولیٹیشینز بھی آپ کو نظر آتے ہیں. کچھ اپنی ذاتی حیثیت میں ہوتے ہیں, کچھ آفیشیل ڈیلیگیشنز میں ساتھ ہوتے ہیں. یہاں پہ 2 صورتیں ہوتی ہیں. اگر آپ اپنی ذاتی حیثیت میں ہیں, آپ نے بہت ساری فوٹیجز بھی ملاحظہ کی ہوں گی
ذاتی آپ حیثیت میں اگر لندن کا وزٹ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے کہ عوام آپ کو کیسے ڈیل کر رہی ہے، آپ کو پاکستانی کیسے ڈیل کر رہے ہیں. لیکن جب آپ ایک سرکاری مہمان کے طور پہ کسی کے یہاں ہوتے ہیں تو وہ ذمہ داری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان ہائی کمیشن آئے تو وہ ہائی کمشنر کے مہمان تھے، پاکستان ہائی کمیشن کے مہمان تھے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان ہائی کمیشن پر عائد ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر جب ان کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا جس میں ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھی، جو یقینی طور پر یہ ذاتی حیثیت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر حملہ نہیں ہوا، یہ حملہ پاکستان ہائی کمیشن پر تصور کیا جا رہا ہے. اور اسی بنیاد پہ لندن پولیس کو جو درخواست ہے وہ موصول ہوئی ہے. پاکستان ہائی کمیشن کے سٹاف نے، ان کے عملے نے جو ہائی کمشنر لیول پہ ان سے رابطہ کیا ہے اور ان کو یہ ساری چیزیں فراہم کی ہیں، جس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس پہ سختی سے نوٹس لیا ہے. کیونکہ میں واضح کرتا چلوں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ حملہ کرنے والے بہت سے ایسے افراد ہیں جو کبھی بھی پاکستان نہیں آئے اور وہ یہاں پر جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ایک سلوگن رن کرتے ہیں، تمام چیزیں رن کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک اپنے اس عمر کے حد تک وہ پاکستان کبھی انہوں نے ایک وزٹ بھی کیا ہوگا. جی بہت شکریہ نعمان کیانی صاحب، سجاد علی سمرو صاحب اور ہمارے ساتھ ڈی آئی جی ٹریفک احمد حماس چیوہ صاحب بھی موجود تھے، جبکہ جو اسٹوڈیو گیسٹ لالا رحیم صاحب ان کا بھی جو ہے وہ بہت شکریہ. یہ تھی آج کی اہم خبریں، ان سے جڑے سوالات تھے جن پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کراچی میں ٹریفک حادثات کی صورتحال اور سابق چیف جسٹس پر حملے کی جو ہے وہ ممکنہ اثرات اور پی ٹی آئی کے احتجاجی حکمت عملی پر جو ہمارے جو مہمان ہیں ان کی جو ہے وہ رائے آپ نے سنی. یہ ملک کے حالات پر جو ہے وہ ایک تجزیہ ہے اور ان کا حل جو ہے وہ ہمارا جو مشترکہ مقصد ہے، اور اگلے پروگرام میں اس کا جو ہے وہ حل نکالنے کی کوشش کریں گے. اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.